टैक्सेस की भरमार जो लगाए गए हैं, सनतों पर भी 10% सुपर टैक्स आयद किया गया है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। माशी माहिर मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, शुक्रिया एयरवा को वक्त देने के लिए। सर, टैक्स, मजीद टैक्स, बेशुमार टैक्स और अब एक और मजीद टर्म सुपर टैक्स की, सर क्या फर्क पड़ेगा इससे आवाम पर? इससे ज्यादा नाअहल और जिसे कहते हैं कि मैं तो अब ये कहूंगा कि जाहिल जो है माशी टीम पाकिस्तान में कभी नहीं आई। 1400 अरब पिछले साल पीटीआई की हुकूमत ने टैक्स हदफ जो है एक साल में हासिल किया, ज्यादा 4700 अरब से 6100 अरब पे गई और 1% क्या टैक्स इजाफी नहीं लगाया, मईशत को चलाया और मईशत से टैक्स इकट्ठा किया। दूसरी तरफ इन्होंने जो है पहले एक बोगस खाना पूरी बजट दिया, 10 तारीख को जाली बजट दिया, जो आईएमएफ ने इनकी जो है उसमें जो है चीटिंग को पकड़ा, जो इन्होंने बेईमानी की थी उसको पकड़ा। उसके बाद 400 अरब रुपए आईएमएफ ने कहा ज्यादा टैक्स लगाने, यानी 7000 अरब की जगह 7400 अरब का जो है नया हदफ था। वो भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले में कम था, लेकिन उसको ये हासिल करने के लिए इन्होंने जो आज तलवार चलाई है 10% टैक्स की, ये इतनी बड़ी तलवार चलाई है कि शायद मुल्क अपने पैरों पे अब ना खड़ा हो सके। तो मुसम्मिल साहब, जैसे कि जी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, बहुत बड़ी तलवार चलाई है। जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं, सनतें लगाई हुई जिन्होंने, जो लोगों को मुलाजमतें देते हैं, उन पर मजीद टैक्स लगाया गया है। आम आदमी यकीनन इससे वो भी तो मुतासिर ही होगा ना। देखिए, कारखाने बंद होंगे, आम आदमी का रोजगार बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है मुल्क में सरमायाकारी नहीं होगी। तीसरी बात यह कि जो नया टैक्स लगाया है वो आवाम पे मुंतकिल कर देंगे कीमतें बढ़ाकर, तो ये इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मईशत का फॉर्मूला ये है कि आप मईशत में टैक्सेस कम करें, सरमायाकारी ज्यादा हो, पैदावार ज्यादा हो, उससे महंगाई भी कम हो, रोजगार भी बढ़े। ये पीटीआई की हुकूमत ने पिछले 2 साल में किया था। यही तो मैं बात बता रहा हूँ कि 1400 अरब पिछले साल इजाफी हमने टैक्स हासिल किया, 1% टैक्स ऊपर नहीं लगाया, उल्टा सनतों ने खुशी खुशी टैक्स दिया। अब इन्होंने 10% इजाफी टैक्स लगा दिया। आपको मैं अभी बता दूं कि जो इस साल हमने टैक्स का हदफ हासिल किया था, इससे कम टैक्स आएगा, क्योंकि मईशत जो है आप समझ लें बंद हो जाएगी। लिटरली तबाही की तरफ ले गए हैं इस मुल्क को, और इनको पता नहीं कौन ये फैसले करा रहा है। मुझे तो अब शक होने लग गया है कि ये एक एजेंडा पे काम हो रहा है ताकि इस मुल्क में जो है बदहाली जो है ज्यादा से ज्यादा हो जाए। और ये बार बार मिसालें देते हैं, कभी पहले पेट्रोल बढ़ाते थे कि मेरी लैंड क्रूजर पे जो है मैं क्यों सस्ता पेट्रोल दे रहे, अब आज मिसालें दे रहे हैं मैंने सबसे ज्यादा टैक्स शहबाज शरीफ पे लगाया। भाई माफ कर दो, शहबाज शरीफ पे भाई टैक्स लगा दिया, आपने आवाम के साथ क्या कर दिया पकड़ के। ठीक है मुज़म्मिल साहब, आप बता रहे हैं जिस तरह से टैक्सेस आयद किए गए हैं, ये बताएगा मुज़म्मिल साहब कि बजाय इसके कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाता, जो कि ओपोजिशन में रहते हुए बातें करते थे, तनकीद किया करते थे, बजाय इसके कि लोगों को टैक्स में जो टैक्स नहीं देते लाया जाए, जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। 43 लाख यानी कि 43 लाख नए एफबीआर ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उनका जो है डाटा निकाल के अभी जब अगर हमारी हुकूमत होती तो लोगों के पास नोटिस जाना शुरू होने थे, इन्होंने उसको रद्दी की टोकरी पे डाल दिया। इसके अलावा जो दुकानदारों पे टैक्स लगा रहे थे पीओएस सिस्टम, उन्होंने इनका फिक्स टैक्स कर दिया। दूसरी तरफ ज़राअत पे टैक्स नहीं लगा रहे, जहां पे मुराद देनी है मुरादें दे रहे हैं पकड़ के। और जहां से मुल्क की ग्रोथ आनी थी, दरामदाद को कम करवाना था, क्योंकि अगर कारखाना चलेगा तो मुल्क में दरामदाद कम होगी, आपकी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होगी, वहां पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। अब इसके बाद तो जी कोई दलील ही नहीं बचती कि आप ये कहें कि उम्मीद है, कोई उम्मीद की किरण ही नहीं बचती, जो आज इन्होंने आखिरी काम कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी, मार्केट में कैश का क्राइसिस, वो तमाम चीजें कल आपने देख लिया। ज़र मुबादला के ज़खायर 10 हफ्तों में 25% गिरा दिए, 3.2 अरब डॉलर 10 हफ्तों में खा गए। बार बार कह रहे हैं 2.3 अरब डॉलर चीन के आ जाएंगे। अगर वो आ भी जाएंगे तो कितने दिन चलेंगे? 2 महीना, 1.5 महीना, फिर उसके बाद आपको क्या बार बार कोई कर्जा देगा? आपको अपनी मईशत ठीक करनी थी, आप बार बार अमीर 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 पे टैक्स, कौन से अमीर पे आपने टैक्स दिया? अमीर पे नहीं, आवाम पे टैक्स लगा दिया आपने पकड़ के। सही है मुज़म्मिल साहब, साथ ही रहिएगा प्लीज़। आबिद सलहरी साहब हमारे माशात वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आबिद साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, टैक्स नेट को बढ़ाने, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको टैक्स नेट में लाने की बजाय जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्स बढ़ा दिया गया है, ये आपसे हम जानेंगे। मुज़म्मिल साहब, आपने सर एक ट्वीट किया, कौम को 1990 वाला पाकिस्तान मुबारक हो। जिस तरह से ये कहते हैं कि लोग साहिब सरवत जो है वो आए और मदद करें, तो ये कर्ज उतारो मुल्क सवारो पार्ट 2 हम देखेंगे अब? ये सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए कि हमारी हुकूमत बच जाए, इन्होंने आईएमएफ के आगे घुटने नहीं टेके, ये लेटे नहीं, ये जो है मतलब
اس کے بھی اوپر کوئی چیز کر کے بیٹھے ہیں. یہ صرف اور صرف اپنی حکومت کے چند دن بچانے کے لیے اور اپنے اگلے الیکشن کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اپنے لیے ریلیف, عوام کے لیے تکلیف, یہ جو ہے ہو رہا ہے. پچھلے دنوں انہوں نے 1200 ارب روپے کے نیب کے قانون سے فائدہ اٹھایا اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کمپنیوں پہ بھی ٹیکس لگے گا. آپ ایک طرف جو ہے اپنے جو ہے پرانے اپنے گبن جو ہیں وہ اس کو معاف کرا رہے ہیں اور لوگوں کو آپ بیوقوف بناتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے ریلیف جو ہے اس کے اسباب پیدا کر رہے ہیں. عابد سلیری صاحب نے بھی جوائن کر لیا. عابد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے یار بھائی کو. سر وہی بیسک جو سوال ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بجائے جو پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں مشکل میں ہیں ان پر مزید ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے, سپر ٹیکس لگایا گیا ہے 10%. کیا کہیں گے اس پر, اثرات کیا ہوں گے اس کے؟ دیکھیے اس کے شارٹ ٹرم میں اثرات جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ نیگیٹو آئیں گے, لیکن سپر ٹیکس سے مجھے بہت زیادہ اختلاف نہیں, چونکہ یہ وہ ٹیکس ان لوگوں پہ ٹیکس ہے جن کے پاس آلریڈی ویلتھ موجود ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو جو اس کا ٹیکس ریٹ ہے وہ اس کے بیس کو بڑھانا ہے. ہمارے پاس پچھلی کئی حکومتوں کے, صرف پچھلی حکومت کے نہیں, اس سے 2 حکومتیں پہلے تک پیپلز پارٹی نے پہلے دور میں ایک لسٹ بنائی تھی, کئی ملین افراد تھی جن کو ان کے خیال کے مطابق جن کا طرز زندگی اور ان کا ٹیکس میچ نہیں کرتا تھا, ان کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے تھا. تو ان کو پکڑنا چاہیے, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. اب ٹیکنالوجی بھی بہتر ہو گئی ہے, اب آپ ڈیٹا ٹرائنگولیشن بھی کر سکتے ہیں اور اسٹیٹ بینک کو اور FPR کو اب آپ نے زیادہ آٹونومی بھی دے دی. تو اس حکومت کے لیے تو بہت آسان ہے کہ یہ اپنے ٹیکس بیس جو ہے وہ انہانس کرتی. رہا سوال یہ سپر ٹیکس کا, تو اس وقت پوری دنیا میں جس طرح کی ریسیشن ہے اس میں ضروری ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت یا صاحب حیثیت بنایا ہے, یعنی اگر کسی کی سال کی کمائی جو ہے وہ آپ کی کروڑوں میں ہے تو اس کو کچھ ایکسٹرا ٹیکس دینا چاہیے تاکہ وہ نیچے پاس آن ہو سکے. ابھی تو یہ صورتحال تھی کہ جو رسک کے لیے ایلوکیشن تھی وہ بھی 364 ارب روپے وہ مکمل نہیں ہے. جو وزیر اعظم نے ریلیف کا جو پیکج اناؤنس کیا تھا جو ارب ماہانہ کے حساب سے صرف 3.5 ارب کی اس میں ایلوکیشن رکھی گئی تھی, 3.5 مہینے کی. تو یعنی اگر آپ صرف 3.5 مہینے کی ایلوکیشن رکھتی ہیں تو جس طریقے سے بجلی اور ڈیزل اور باقی قیمتیں جائیں گی تو لوگ تو بالکل مفلوق حال ہو جائیں گے. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ سپر ٹیکس سے جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اس کو ڈائیورٹ کریں وہ سوشل سیفٹی نیٹس کے لیے. یہ سارا ایڈیشنل ٹیکس جو ہے یہ بجلی کے پاس جانا چاہیے تاکہ یہ جو لوور انکم ارنر اور مڈل انکم ارنر ہے ان کو اس سے فائدہ پہنچایا جا سکے. ٹھیک ہے, عابد سلیری صاحب ساتھ رہے گا. چیئرمین ایپٹما نارتھ زون حامد زمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج جو فیصلہ کیا کہ اب بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا, اس کے بعد ہم مارکیٹ کی بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں, اس اقدام کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ میں نے وزیر اعظم صاحب کی تقریر سنی نہیں کیونکہ میں ایک میٹنگ میں تھا, ابھی ختم ہوئی ہے. تو یہ اس وقت ایک ہنگامی صورتحال سے یہ نبٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شاید کسی پلان کے تحت نہیں آئے تھے, یا جب آئے تھے ان کے پاس پلان نہیں تھا, لیکن بہرحال ایک ہنگامی صورتحال کریٹ ہو گئی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ یہ پچھلے 2-3 مہینے میں کریٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے تو اس قسم کے آثار نظر نہیں آ رہے, تو اب یہ ایک دم اچانک 2-3 مہینوں میں کیوں ہو گئے یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے. بہرحال اگر کوئی سپر انکم کما رہا ہے اس کو سپر ٹیکس لگانا اس کا ایشو نہیں ہے. اگر ہم اچھی کمائی کر رہی ہے تو ہمیں ٹیکس بھی دینے چاہیے, لیکن ہم بہت سی چیزیں آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ میں تو صرف ایک چیز کے لیے انتظار کر رہا ہوں کہ جو ہمارا انڈسٹری کا مومنٹم بنا تھا اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں. اگر یہ اس مومنٹم کو نہیں برقرار رکھیں گے تو پھر بالکل ستیہ ناش ہو جائے گا ہماری اکانومی کا. اگر ہماری ایکسپورٹ نیچے چلی جائیں گی تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا, جو یہ اتنے سپر ٹیکسز لگا رہے ہیں تو اگر یہ کارپوریٹ سیکٹر کو مار دیں گے, ساری آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تو کارپوریٹ سیکٹر نے لانی ہے. اور دنیا میں جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہوتی ہیں انویسٹمنٹ اور بڑے پروجیکٹس وہ کرتی ہیں. چھوٹی چھوٹی جو اسمال میڈیم انٹرپرائز ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ, دے آر دا بیک بون آف دا کنٹری, لیکن
آپ کی جو بڑے بڑے پروجیکٹس لگانے ہیں وہ آپ کی لارجر کارپوریشن سے کرنی ہے. تو اگر آپ ٹیکسیشن اتنی زیادہ بڑھا دیں گے کہ اس وقت آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ آئے. کہ یہ جو آپ کا مومنٹم ہے پچھلے 3-4 سال میں $5 ارب کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, آپ کی ایکسپورٹس ریکارڈ لیول پہ چلی گئی, آپ کی انڈسٹریل گروتھ 10% سے اوپر چلی گئی ہے. تو یو نیڈ اے کنٹینیوس انجیکشن آف FDI اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آئے. یہ جس طرح آپ کی انڈسٹری بڑھے گی اسی طرح آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. تو اگر یہ ٹیکسز پہ سپر ٹیکسز اور ان پہ سپر ٹیکسز لگائیں گے اور کارپوریٹ سیکٹر کو یہ ڈسکریج کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بات یاد رکھیں کہ ٹیکس کا ریٹ بڑھانے سے ریونیو نہیں بڑھتا. ریونیو کیسے بڑھتا ہے؟ جب ٹیکس بیس بڑا ہو. اب یہ ہماری تمام حکومتوں کی 70 سال میں ایک پرابلم رہی ہے کہ آپ سے ٹیکس بیس نہیں بڑھتا. اب اس حکومت نے آ کے جو پیچھے ڈاکیومنٹیشن ڈرائیو شروع ہوئی تھی اس کو انہوں نے ٹریڈرز کو کہا کہ آپ فکس میں آ جائیں, ڈاکیومنٹیشن ختم ہو گئی. اب یہ جب ٹیکسز اتنے زیادہ, جب ریپریسو ٹیکس رجیم ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کا بلیک کا کاروبار بڑھ جائے گا. تو میرے لیے جب مجھے 40-50% ٹیکس پڑنا شروع ہو جائے گا تو جو ایسے حضرات ہیں جو پہلی ٹیکس دینے کے شوقین نہیں ہیں وہ کہیں گے یار سارا کیش پہ کاروبار لے جاتے ہیں تو ٹیکس نیٹ سے اور لوگ نکل جائیں گے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈسکریج کر رہے ہیں. غلط سر جی. حامد صاحب ساتھ ساتھ یہ بتا دیے گا, آپ نے بیرونی سرمایہ کاروں کی بات کی ہے, لیکن جو حالات چل رہے ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, صنعتیں چلنے نہیں, اوپر سے ٹیکسز کی جو بھرمار ہے, باہر کی سرمایہ کاری تو دور کی بات, جو یہاں کے سرمایہ کار ہیں وہ بھی پھر مجبور نہیں ہو جائیں گے اپنا سرمایہ باہر منتقل کرنے؟ یہی ہو جائے گا. تو یہ جو حالات ہیں نا یہ جا رہے ہیں NRK. اگر اس وقت آپ کی فیکٹریاں بند ہونی شروع, یہ پچھلے 3 سال میں 5.5 ملین جاب کریٹ ہوئے نا, مائی فیگرز آر کریکٹ, بٹوین 5.5 to 6 ملین جاب. تو اگر 1-2 ملین جاب اس میں سے گر جائیں تو اور آپ کی ایکسپورٹ نیچے آ جائیں اور آپ کی انڈسٹریلائزیشن رک جائے, پیپل کم آؤٹ آف جاب, آگے مہنگائی اتنی ہے لوگ کھا نہیں سکتے, تو آپ مجھے بتائیں کہ حالات کہاں جا رہے ہیں. اگر ان کی بس میں نہیں, یہ آئی تھنک ان کو اب یہ ایکسکیوز چھوڑ دینا, یہ منترا چھوڑ دینا چاہیے. ہم ملک بچانے آئے ہیں. دیکھیں مجھے نہیں معلوم, ضرور بچانے آئے ہوں گے, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, ضرور بچانے آئیں گے, لیکن اگر ان کے بس سے باہر ہے تو آئی تھنک دے شوڈ اسٹاپ یوزنگ دس ایکسکیوز کہ ہم ملک بچانے آئے ہیں. اس سے جو یہ چیزیں کر رہے ہیں اس سے ملک مجھے بچتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ابھی ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں ریجنلی کمپیٹیٹو انرجی ٹیرفس آگے ملیں گے یا نہیں, اور ریجنلی چھوڑ دیں, ہمیں کسی قسم کی انرجی ملے گی یا نہیں ملے گی. تو یہ وی نیڈ, ہمیں بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ شاید فیصلے وہی کریں گے جو لانگ ٹرم حکومت آئے. ٹھیک ہے, حامد زمان صاحب ساتھ رہے گا. خرم شہزاد ماہر معاشیات ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر یہ کہیے گا, جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آج انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگے گا, اس فیصلے کے 1 منٹ کے اندر ہم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو صورتحال دیکھی, مارکیٹ کریش کر گئی. یہ کس جانب حالات جا رہے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوں گے اس فیصلے کے مزید؟ جی دیکھیں, ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم ٹیکس پیئرس کو آلریڈی جو ٹیکس پیئرس ہیں ان کو ہی ٹیکس کرتے رہیں گے تو یہ حل نہیں ہوگا. اس سے اکنامک ایکٹیویٹی نہ صرف بیٹھ جائے گی, انویسٹمنٹ نئی جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 10% ایکسٹرا ٹیکس جو کچھ انڈسٹریز کچھ سیکٹرز پہ لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے آپ کے ہاں جو ٹیکس ریٹ ہے, افیکٹو ٹیکس ریٹ, وہ تقریباً 50% تک پہنچ گیا ہے. اور اگر آپ انویسٹر ٹیکس کی بات کریں, ڈیویڈنڈ وغیرہ ٹیکس ملا کے, جو کہ ٹیکس کمپنی کا ٹیکس دینے کے بعد پھر جو انویسٹر اپنا ڈیویڈنڈ لیتے ہیں اس میں سے اس کو بھی 15% ٹیکس ہے. تو اس طرح تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ 55 سے 60% تک پہنچ جائے گا. یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پینیٹیو ایکشن ہے. یہ آسان ہے اور پیٹرولیم پرائسز پہ ٹیکس لگانا آسان ہے, جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ ٹیکس لگانا آسان ہے. دوسری طرف ریٹیل سیکٹر آپ کا پورا جو ہے ابھی بھی فکس ریٹ اس کو دے دیا ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے بزنس ہوتا ہے. ریٹیل سیکٹر میں بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن کے ایشوز ہیں. تو زیادہ دن یہ کہ ٹیکس پیئر ان ٹیکس کو ٹیکس کیا جائے, یعنی کہ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس کیا جائے. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ٹیکس دیتے ہیں ان پہ برڈن ہوتا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ
کہ یہ جو ڈاکومنٹیشن کا ایشو ہے یہ مزید پرابلمٹک ہو جائے گا ہمارے لیے. لوگ نکلیں گے ڈاکومنٹیشن سے, ڈاکومنٹ نہیں کریں گے اپنے آپ, کیونکہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اگر ایکسپینڈیچر سائڈ جو خرچے ہیں اخراجات ہیں ان کو کم نہیں کریں گے, جہاں سے 500 ارب روپیہ تو صرف گورنمنٹ جو اپنا رن کرنے کا لگاتی ہے پورے سال میں, پھر اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کاٹ دیتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو اسٹیٹ اون اینٹیز ہیں جو پرائیویٹائزیشن پہ پھنسی ہوئی ہیں ان پہ اگر دھیان نہیں ہوتا, ان پہ ڈیلیز آتے ہیں تو وہ 300 سے 400 ارب آپ کے ہر سال جو ہے وہ لاسز میں جا رہے ہوتے ہیں. سرکولر ڈیٹ کو آپ حل نہیں کر رہے ہیں, اس کے اتنے پرابلمس ہیں. تو جو ایکسپینڈیچر سائڈ ہے میرے خیال میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہاں سے امیڈیٹلی جو ہے 500 سے 300 سے 400 ایٹ لیسٹ بلین روپیز نکالے جا سکتے ہیں, رادر دین یہ کہ یہ ایزی وے جو ہے آپ استعمال کریں اور اس سے پوری اکانومی بیٹھ جائے اور انویسٹمنٹ نہ ہو, جس کی وجہ سے آپ کے یہاں جو ہے وہ لانگ ٹرم ریسیشن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, خرم شہزاد صاحب ساتھ رہے گا. عابد سلیری صاحب سے ایک بار بھی بات کرتے ہیں. عابد سلیری صاحب, جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے ڈاکیومنٹیشن کی تھی اور ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے لوگوں کے لیے ڈیٹا بھی اکٹھا کیا تھا, انہوں نے آ کر ڈائریکٹ ٹیکس لگا دیے ہیں بجائے کہ اس ڈیٹا پہ کام کرتے مزید. عابد سلیری صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. حامد زمان صاحب, یہی سوال آپ سے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت نے ڈاکیومنٹیشن بھی کی تھی ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے لوگوں کو, اس حکومت نے اس پر کام کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ٹیکس لگا دی ہے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کوشش کر رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کی وہ اس کے نتائج ملیں گے اس طرح سے؟ نہیں, میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ جیسے خرم شہزاد صاحب نے بات کی, جو میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں ان کو آپ مارتے جا رہے ہیں, نئے ٹیکس پیئر آپ لے کے نہیں آ رہے. آپ نے فکس ٹیکس رجیم لگا دیا, اس کا مطلب کہ ڈاکومنٹ ہونے کی ضرورت نہیں. میرے پاس ایک دکان ہے, کچھ ہے, میں 3,000 روپے 7,000 روپے 10,000 روپے مہینہ دے دوں اور چاہے میں کروڑ روپے کما رہا ہوں, اس سے فرق نہیں پڑتا, اور میری وہ ٹیکس لائبلٹی ختم. ان کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں آئی. تو یہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے, یہ میڈیم ٹرم ٹو لانگ ٹرم چیز ہے. آپ نے ڈاکومنٹیشن کرنی ہی کرنی ہے. اس کے بغیر جب تک 9 لاکھ لوگ 22 کروڑ کا ٹیکس ادا کرتے ہیں تو 9 لاکھ یا 10 لاکھ لوگ اگر صرف ٹیکس پیئرز ہوں گے تو ہم جائیں گے کدھر؟ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 8-8.5% ہے. یہ جو پیونیٹو میجرز لے رہے ہیں ان کے ساتھ ٹیکس کی کلیکشن نہیں بڑھے گی, ان کے ساتھ آپ کی انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی اور آپ کی کمرشل ایکٹیویٹی وائٹ سے بلیک میں زیادہ چلے گی. آلریڈی ہمارے ملک میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو یہ جو میجرز یہ ابھی بتا رہے ہیں, ادروائز تو مجھے کوئی نہیں, اگر کوئی پیسے زیادہ کما رہا ہے ضرور زیادہ ٹیکس, بٹ آپ نے لیول پلئنگ فیلڈ کریٹ کرنی ہے نا. 80-70% اکانومی ہے جو ایک پیسہ بھی ٹیکس نہیں دیتی, وہ سارا ہی کاروبار وہ کیش میں کرتی ہے. جو 10-20-30% لوگ جو ٹیکس میں ہیں, جو ڈاکیومنٹڈ ہیں, ان کے اوپر آپ اتنا وزن ڈال دیتے ہیں کہ دے ول گو آؤٹ آف بزنس. اسمگلنگ آپ کی رک نہیں سکتی, آپ کی انڈسٹری لگ نہیں سکتی, کیونکہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے حامد زمان صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا. سابق چیئرمین ایف پی آر شبر زیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب وقت دینے کے لیے. یار بھائی کو سر اتنی محنت جو آپ نے کی, سارا ڈیٹا اکٹھا کیا, ڈاکومنٹیشن کی آپ نے جو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے, لیکن اس گورنمنٹ نے, موجودہ حکومت نے وہ ڈیٹے سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور بجائے اس کے کہ مزید لوگوں کو نیٹ میں لایا جائے, پہلے سے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پر مزید ٹیکس عائد کر دیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ تو ابھی جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے یہ تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 7,000 کا بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آئی ایم ایف کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. وہ چاہتے ہیں کہ 7,500 ہو. اب 7,000 سے 7,500 کرنے کے لیے انہوں نے سارا سیدھا اسٹیٹ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اور ہائر انکم بریکٹ کو ٹیکس لگا دیا 10%. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کو ٹیکس جب یہ بجٹ بنا رہے تھے تو کیا ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا؟ مطلب یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو بالکل ٹوٹلی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے مارکیٹ کریش کرائی ہے یہ ابھی. اور جو ابھی میرا خیال ہے جو حامد زمان صاحب بات کر رہے تھے کہ میں نے اتنی محنت کی تھی 4 سال اپنے ٹائم میں کہ ان لوگوں کو جو ٹیکس نہیں دیتے, جو چھوٹے دکاندار ہیں, جو کمرشل بروکر ہیں, جو ہوٹلس ہیں, ریسٹورانٹس ہیں, امپورٹرس ہیں, جو ٹیکس نہیں دیتے, ان کو آپ ٹیکس پہ لے کر آئے. جو بجلی کے بل رہنے لگے ہوئے ہیں ان کو ٹیکس لگانے کی بجائے آپ نے وہ ٹیکس جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے اس کو آپ نے ریٹ بڑھا دیا اور آپ نے ٹوٹلی ایک پاکستان کو واپس لے گئے تقریباً 20 سال بھی تھے جو ہم نے بڑی محنت سے 30-40 سال میں یہ جو ہم نے ایک سسٹم بنایا تھا, یہ جو گورنمنٹ نے 3-4 مہینے میں کیا ہے, اس کا خمیازہ پاکستان کو اب کم از کم 20 سال بھگتنا پڑے گا.
اور یہ اب میرا اپنا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی بکلا گئی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہیں کیا کرنا ہے. نہیں تو وہ شبر زیدی صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جان لگا رہے ہیں, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو اقدامات ہیں یہ مہنگائی کو کنٹرول کر اس طریقے سے مہنگائی کنٹرول ہوگی یا مزید بڑھے گی؟ بات سنو, یہ جن کو ٹیکس لگا رہے ہیں نا, یہ جن کی بات کریں, وہ صرف 300 کمپنیاں ہیں, اور وہ 300 کمپنی میں سے وہ 300 کمپنی اور پاکستان کا میجر امپلائمنٹ ہے کہ وہ آرگنائز سیکٹر کے امپلائر ہیں, اور ان لوگوں کو آپ مزید ٹیکس پہ لا کے ان کو یہ آپ نے اور پریشان کر دیا. تو اب وہ کیا انویسٹمنٹ کریں گے, کہاں سے امپلائمنٹ دیں گے, اور کس طرح سے پاکستان کی ڈاکومنٹڈ اکنامی آگے بڑھے گی؟ تو یہ مجھے تو بالکل ٹوٹلی سمجھ نہیں آیا کہ یہ ایک ہفتے پہلے بجٹ آیا ہے, اب ایک ہفتے بجٹ آنے کے بعد یہ جو ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے, مجھے تو ابھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہوا ہے. مجھے تو یہ بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ سپر ٹیکس لگا بھی ہے نہیں لگا, یہ خبر ہے کہ کسی نے اڑائی ہے یا غلط ہے, کیونکہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ پرائم منسٹر صاحب اعلان کر دے باہر بیٹھ کر کہ ہم نے سپر ٹیکس لگا دیا ہے کمپنیز کے اوپر. شبر صاحب, جو قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن جو صنعتوں کا اس وقت حال ہے, نہ ان کو بجلی گیس مل رہی ہے, نہ انہیں کوئی سہولت دی جا رہی ہے صنعت اپنی قائم رکھنے کے لیے, ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم تو میں بہت ساری کمپنیز کے بورڈ میں بیٹھتا ہوں, ہم تو بڑی مشکل سے کمپنیوں کو چلا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی کی شارٹیج ہے, ہمارے پاس ڈالر ہمارا تیزی سے گر گیا ہے, تو ہم پروفیٹیبلی مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امپلائمنٹ مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹوٹلی نان کمپیٹیٹو ہو جائیں گے, میں آپ کو پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں نا کہ اگر میں یہی کام جو کر رہا ہوں فار آرگومنٹ ایک اچھی کمپنی کے اندر کروں گا تو مجھے جو ٹیکس دینا پڑے گا, اور جو میں بغیر کمپنی کے کروں گا اس پہ تقریباً 40% کا فرق ہو چکا ہے, 45%. اگر میں ایک کام کروں نان ڈاکومنٹڈ میں 100 روپے کماؤں گا تو میں کوئی ٹیکس نہیں دوں گا, اور میں ڈاکومنٹ میں کام کروں تو 100 روپے کماؤں گا تو 45 روپے ٹیکس دے دوں گا, تو 55 روپے میرا بچیں گے. 45 روپیز کا ڈفرینس کے ساتھ یہ معاشرہ نہیں چل سکتا. یہ جو کر رہے ہیں ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوا ہے. دیکھیں, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمارا وہ کاروبار ہے جو ٹیکس نہیں دیتا, وہ بھی تو واقعی پاکستان میں چیزیں بیچ رہے ہیں نا, تو وہ لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں اور جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ جو کاروبار کر رہے ہیں ان میں کتنا فرق ہوگا آپ یہ سمجھیں نا. ایک آدمی جو پام آئل کیا امپورٹ کر کے اپنے نام سے اور بازار میں بیچتا ہے انڈاکومنٹڈ, اس کی ٹیکس کیا ہوگی, اور ایک جو لیور برادر بیچتا ہے یا ڈالڈا بیچتا ہے ڈاکومنٹڈ ہے اس کی ٹیکس کیا ہوگی, تو کمپیٹیٹو ہو ہی نہیں سکتا وہ. تو یہ چوری, اسمگلنگ, بے ایمانی, انڈر انوائسنگ, یہ سب کا آپ سمجھیں کہ یہ سب چیزوں کا جو چیزیں کم از کم میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے 30 سال کی محنت کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو کنوینس کر کے صحیح کی تھی, وہ انہوں نے 3 مہینے میں سب کے اوپر پانی پھینک دیا. سب یہ بالکل زیرو پر آ گئے ہیں. اب ان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا کریں. آپ نے سمپل اگر ان کو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے تو کمپنی میں 100% ٹیکس لگا دیں. ایک زمانے میں ہوتا تھا, ورلڈ وار کے زمانے میں سپر ٹیکس 100% ٹیکس ہوا کرتا تھا. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. اگر آپ نے یہی کرنا ہے پھر آپ کس لیے بیٹھے؟ ایک گورنمنٹ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ کوئی گورنمنٹ کس چیز کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے یہ سمجھائے نا. تو میں اس سے یہی کہہ سکتا ہوں, مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہوا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ خبر غلط ہو. آپ کو سر کیا لگتا ہے جو ان کی یہ ڈیسپریٹ مووز ہیں, مطلب ایک طرف وہ حکومت پی ٹی آئی کی جو مہنگائی کم کر رہی تھی وہ غلط کر رہی تھی بقول ان کے, اور یہ مہنگائی میں اضافہ کرے, ٹیکس زیادہ بڑھا رہے ہیں, بلکہ ٹیکس نیٹ کی بجائے مزید ٹیکس جو لگا رہے ہیں ان کے اوپر جو پہلے سے ٹیکس دے رہے تھے IMF کے کہنے پر. یہ اپنے آپ کو یہ پورٹری کرتے ہیں کہ ہم بڑا فائدہ کر رہے ہیں, عوام کا, لوگوں کا بڑا فائدہ کر رہے ہیں. یہ جس طرح سے یہ پورٹری کر رہے ہیں, کیا لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, مانیں گے؟ دیکھیے, بات یہ بڑی سمپل سی ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ آئے تھے تو ایک پرسیپشن یہ تھا کہ جو IMF ہے وہ ان کے ساتھ کمفرٹ زون میں آپریٹ کرے گا اور ان کے ساتھ اپنی شرائط میں کمی کرے گا. جب انہوں نے بجٹ دیا تھا 7,000 کا, تو ان کا خیال تھا کہ وہ بجٹ 7,000 کا ایکسپٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مگر جب یہ بجٹ پیش کرنے کے بعد IMF میں گئے تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ آپ کا بجٹ کا اماؤنٹ کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انہوں نے بجٹ پریزنٹ کیا تھا تو انہوں نے بجٹ کے فگر IMF سے ڈسکس نہیں کیے تھے.
تو اگر آپ بجٹ کے فگر آئی ایم سے ڈسکس نہیں کر رہے، اور میں نے اسی کے بعد جب میرے پروگرام دیکھے میں نے کہا تھا کہ 7,500 سے کم پر آئی ایم ایف ایگری نہیں کرے گا، مگر اب ان کا پرابلم جو ہے وہ دوسرا ہے. آپ بات کو تھوڑا سا سمجھیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس سیکٹر کو جو پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتا اور نان ڈاکومنٹڈ ہے. تو اب انہوں نے اگر پیسے آئی ایم ایف کو بھی خوش رکھنا ہے اور ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا ہے اور اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بھی خراب نہیں کرنا، تو یہ کیا کریں گے؟ یہی کریں گے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ کوئی مطلب آپ یہ نہیں سمجھے کہ یہ ناسمجھی میں کر رہے ہیں. یہ ایک غلطی کر رہے ہیں جو ان کو سمجھ پاکستان کے ساتھ غلطی کر رہے ہیں، اپنی کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، مگر الٹیمیٹلی وہ بھی خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. خرم شہزاد صاحب کی طرف رخ کرتے ہیں. خرم شہزاد صاحب، آپ نے سنا شبر زیدی صاحب بھی اپنے رکھ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے سچویشن کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا کس طرف اب صورتحال جاری ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. خرم شہزاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اب کیا ہمیں اقدامات لینے پڑیں گے تاکہ صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے؟ کیونکہ اگر ٹیکسز بھی لگ رہے ہیں تو اس کا بوجھ عام آدمی کو بھی اٹھانا پڑے گا. خرم شہزاد صاحب. خرم شہزاد صاحب سے بھی بات کریں گے. ہم مختلف ماہرین معاشیات سے بات کر رہے ہیں. سابق چیئرمین FBR نے بھی ہمیں وقت دیا اور یہی سب کا متفقہ یہی رائے تھی کہ جس طریقے سے اس موجودہ حکومت نے بجائے اس کے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جاتا، جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جاتا اور انہیں مجبور کیا جاتا ہے اس بات پہ کہ وہ ٹیکس دیں. اس کی بجائے جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں کاروباری افراد، ان پر مزید ٹیکس عائد کیا گیا ہے. سپر ٹیکس کے نام پر صنعتوں پر مزید ٹیکس عائد کیا گیا ہے جس کے جو اثرات ہیں وہ مثبت نہیں ہوں گے.